अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, उनको मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव के तनाज़ुर में लूँगा। ख़बरें अच्छी हों या बुरी, लेकिन उनके लेसन्स और थीम को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो अच्छी ख़बर ये है कि शायद पाकिस्तान में 12 या उससे ज़ायद सूबे बनाने की बातचीत हो रही है, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इंतज़ामी ढांचा है, और उस मंसूबे पर अभी गौर व फ़िक्र हो रहा है। और ये इक़दाम आपको पता है नस्ली लिसानी बुनियादों पर सूबाई सियासत को भी कमज़ोर करेगा, जिसकी खिलाफत राशिदा के निज़ाम में भी कोई गुंजाइश नहीं थी, और वफाक को मज़ीद मजबूत बनाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वफाक मजबूत था, लेकिन जो डेवोल्यूशन प्लान था बल्दियाती निज़ाम वो इतना मजबूत था कि गवर्नर, उमरा, आमिलीन वो लोगों की दहलीज़ तक इंसाफ प्रोवाइड करते थे। ठीक है। और मौजूदा सूबाई ढांचा आपको पता है 1970 में कायम हुआ था और चला आ रहा है, जो बड़ी हद तक लिसानी बुनियादों पे है। वो ब्लैक मेलिंग हो जाती है फिर रियासत के ख़िलाफ़। तो माहिरीन के मुताबिक जो इंतज़ामी बुनियादों पर सूबों की तकसीम है, उससे जो फ़वाइद मैं आपके सामने रखता हूँ, एक तो तरक्याती फ़ंड्स की मुनसिफ़ाना तकसीम। वो तब मुमकिन है कि जब आपका म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम काम कर रहा हो। MNAs, MPAs जो शूरा के रुकन होते हैं, उनका काम लेजिस्लेशन होता है, गलियाँ मकान पुख्ता पक्के करवाना, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये उनका काम नहीं होता। वो कानून साजी करते हैं। फ़ंडिंग जितने भी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें या खुलफा के दौर में देखें, वो आमिलीन, नायबीन, उमरा और गवर्नर्स के ज़रिए तकसीम का एक अमल होता था, बैतुल-माल के ज़रिए। और बैतुल-माल उस वक्त भी ज़िली सतह पर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल तक बैतुल-माल की ब्रांचेज़ होती थी। जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसका उसूल ये था खिलाफत राशिदा में कि जिस इलाके का रेवेन्यू इकट्ठा हो, ज़कात, उशुर, महसूलात, जिज़िया, जो भी टैक्सेस, वो वहाँ की पब्लिक की वेलफेयर पे लगते थे। मकान बना दिए, रास्ते कुशादा कर दिए, कुएँ तामीर करवाए जाते थे, गुदरगाहें, शेल्टर, लंगर खाने। ये खिलाफत राशिदा के दौर की बात बता रहा हूँ। तो ये सुन्नत है खिलाफत की भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, कि जहाँ का रेवेन्यू हो पहला हक उसी टेरिटरी के इलाकों के लोगों का होता है। फिर तेज़ गवर्नेंस और मरकज़ के साथ एक रिलेशनशिप और हमआहंगी पैदा होगी। ठीक है। नाइजीरिया, एथियोपिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, इवन इंडिया में भी ये तस्वुर मौजूद है। तो ये जो अभी जिस पे बातचीत हो रही है, हम भी यही चाहते हैं कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इनको छोटे सूबों में तकसीम किया जाए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मज़ीद जो है वो एम्पावर किया जाए, इख्तियारात दिए जाएँ। ठीक है। जो मुजव्वदा सूबे, जो मेरे नज़दीक जो एक आइडिया है, तकमील पाकिस्तान ने इस पे काम भी किया है, इस पे हम समझते हैं कि 12 सूबे अगर हो जाएं तो उसमें उसके हेडकोार्टर्स और अहम इलाके, मसलन अगर आप पंजाब को 4 प्रोविंसेस में बांट देते हैं, 4 सूबों में, तो उसको पहला वस्ती पंजाब कह लें। जो पंजाब का मिड है उसका हेडकोार्टर्स आप लाहौर रखें, और उसमें अजला हूँ लाहौर, कसूर, शेखोपुरा, ननकाना, ओकाड़ा। ये आबादी जो है, ये अजला, इनका हेडकोार्टर लाहौर, लाहौर के करीब है, तो लोगों को एक्सेस होगी थाना, कचहरी, मामलात, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। तो पब्लिक की सहूलत के लिए ये कदम नागुज़ीर है, पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा, आप शुमाली पंजाब, ये नॉर्थ पंजाब कर दें, इसका हेडकोार्टर रावलपिंडी, चूँकि ये नॉर्थ में आता है, पिंडी कर दें, और इसमें अजला रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियांवाली और खोशाब। ये बड़ा खूबसूरत एक बन जाएगा। तीसरा सूबा जनूबी पंजाब, उसका हेडकोार्टर मुल्तान हो। आपको पता है सराइकी सूबे की बहुत पहले बात होती रही, ताज लंगा साहब मरहूम वो करते रहे, सराइकी पार्टी से थे, वो सूबे के हुक्म में दुनिया से चले गए। लेकिन अब जनूबी पंजाब में मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा, भावलपुर, रहीम यार खान, इनको शामिल करें। चौथा, मगरबी पंजाब जो साउथ में है, फैसलाबाद उसका हेडकोार्टर हो जाए, उसमें अजला फैसलाबाद, टोबा स्टेक, सिंह, झंग, सरगोदा, भक्कर। और फिर बलूचिस्तान को भी 4 प्रोविंसेस में तकसीम करें। ये एहसास महरूमी, ये सारी फॉल्ट लाइन्स ख़त्म हो जाएंगी। साहिली बलूचिस्तान का हेडकोार्टर ग्वादर हो, उसमें केच, पसनी, ओमाड़ा, लसबेला हो।
وسطی بلوچستان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ خوزدار ہو، یہ دوسرا صوبہ، اس میں خوزدار، کلات، مستونگ، گوران، سوراب، اور شمالی بلوچستان میں اس کا ہیڈ کوارٹر کوئٹہ ہو، زیارت، کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، اور مشرقی بلوچستان جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالی، اس میں نصیر آباد ہے، جھلمکسی ہے، کچی، سبی، ڈیرہ، بگٹی۔ پھر کے پی کے کو بھی کم از کم 2 صوبوں میں تقسیم کریں تاکہ وہ شورش، وہ معاملات بھی، ان کا احساس محرومی بھی ختم ہو۔ ایک خیبر شمالی کے نام سے ہماری تجویز ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر پشاور ہونا چاہیے، اس میں مردان، پشاور، سوابی، نوشہرہ، چارسدہ، بونیر یہ ہوں۔ انتظامی ڈھانچے کو جتنا آپ تقسیم کریں گے اتنی عوام کے لیے آسانی ہوں گی، انتظامی مسائل کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا خیبر جنوبی میں اس کا ہیڈ کوارٹر ڈی آئی خان رکھ دیں، اور ڈی آئی خان، ٹانک، کوآٹھ، کرک، بنو، ہنگو یہ اس میں شامل کر دیں۔ پھر سندھ شہری، سندھ کو بھی 2 میں، اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی ہو، کراچی کے تمام اضلاع، حیدرآباد، اور سندھ دیہی میں ہیڈ کوارٹر سکھر ہو، اس میں لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، شکارپور، نواب شاہ، دادو، میرپور خاص، ٹھیک ہے۔ قومی اسمبلیوں سے آپ 2/3 اکثریت سے منظور کروائیں اور نئی حلقہ بندیاں کر کے بلدیاتی انتخابات بھی کروا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری جناب، یہ تو بہت اچھا ہے، خلافت راشدہ کا جو ماڈل تھا اس میں بھی یہ ڈیولوشن پلان تھا، اس کو تو میں بالکل جسٹیفائی کرتا ہوں۔ پھر ایک خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی موبائل کمپنیوں کی مدد سے افغانستان کی سمز کو سگنل تک رسائی ملتی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ ٹیررزم کی ویو جو ہے یہ افغانستان سے جو یہاں آتی تھی، یہ سم کے سگنلز ملتے ہیں، لوکیشنز، تو اس میں بہت بڑا فیلئر ہے میرے خیال میں موبائل نیٹ ورکنگ کمپنیز کا، وہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ تو پاکستانی کمپنیوں سے افغان سمز کو سگنل ملنے کا یہ انکشاف بڑا خطرناک ہے۔ چیئرمین رانا ارادت کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے بریفنگ میں بتایا کہ برطانیہ کی سمز کو بھی بلاک کیا گیا۔ اب اندازہ لگائیں انٹرنیٹ پہ برطانیہ کی سم یہ جو چل رہی ہیں 2000 میں لے لیں، 1500 میں، تو ویریفیکیشن کے بغیر جب سم ملے گی تو دہشت گرد کا تو بالکل سافٹ ٹارگٹ ہے، جہاں بھی جائے اسے پتہ ہے کنورسیشن ہر چیز۔ پھر اس میں ایزی پیسہ کے ذریعے فراڈ ہوتا تھا، نان کسٹم پیڈ بہت ساری آئٹمز فروخت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں دیکھنا چاہیے پی ٹی اے کو بھی اور متعلقہ اداروں کو بھی۔ پھر ہمارے ایک اسکالر ہیں صفدر مجید صاحب برطانیہ سے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہائی لائٹ کریں، چونکہ برطانیہ میں مساجد بھی ہیں، دربار بھی ہیں، اسلامک سینٹرز بھی ہیں، وہاں پہ دین کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، ویلفیئر کا، بہت ساری تنظیمیں اچھا کام بھی کر رہی ہیں۔ وہاں پہ ایک ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو پاکستانی اسکالرز، علماء، قرہ حضرات یہ وہاں پہ جو مساجد میں ہیں، ایک انفارچونیٹ فینومینا ہے، ہماری مساجد کمیٹی یہاں بھی وہ امپاور ہوتی ہیں، وہ جاگیر سمجھتی ہیں، مطلب باقی چیزوں پہ مسجد کی تدین و آرائش ہر چیز پہ کریں گی، نہ امام اور خطیب کی تنخواہ پہ ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا برطانیہ میں فی گھنٹہ مزدوری تقریباً 12.25 پاؤنڈ ہے اور یہ کم از کم ریٹ ہے۔ بہت سی کمپنیاں اپنے ملازمین کو اس سے بھی زیادہ دیتی ہیں اور وہ مختلف ہیں، اور یہ مزدور کی مزدوری کا ریٹ ہے۔ باقی دفاتر میں کام کرنے والے تو بہت کماتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مساجد میں بچے 2 گھنٹے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے بہت سی جگہوں پر ایک ہفتے کے 80 سے 100 پاؤنڈ تک ملتے ہیں۔ ایک ویک کا 80 سے 100 پاؤنڈ قرآن پڑھانے کا، قرآنی تعلیم کا۔ کئی جگہوں پر زیادہ ہوں گے، اور باقی ائمہ و خطباء کے ان کا عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اس میں بڑے بڑے حاشیہ نشین بھی وہ لکھتے ہیں، شریک ہیں، لیکن اس سوسائٹی کے پاس پیروں کو دینے کے لیے بہت پیسہ ہے، جو دم کروانے کے لیے، فراڈ کے لیے برطانیہ جاتے ہیں، ان کی کل میں آف شور کمپنیاں اور ان کے بینک بیلنس یہ پیروں، سجادہ نشینوں، نعت خوانوں کے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ دین فروش ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ ان کو تو نعت خوانوں کو، خطباء کو جو ایک سیزن میں نعت پڑھنی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری، تو برطانیہ اور فرانس جانا ہے جی۔ اب تو یوٹیوب پہ بھی لوگ سن سکتے ہیں، وہ صرف کمائی کا ایک ذریعہ الا ماشاء اللہ رہ گئے۔ تو یہاں عبادت، امامت اور خطابت کی وہ کہتے ہیں برطانیہ میں مستقل ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ ایک امام اور خطیب کو ایک مزدور کے برابر بھی مزدوری نہیں دی جاتی۔
یہ سچے عاشق اور غلام اثر مصارف سے ہٹ کر بہت جگہوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ سے بھی کہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلافت راشدہ کے دور میں ائمہ خطبہ جو دین کی خدمت کرنے والے تھے ان کو اتنا بے نیاز کر دیا جاتا تھا کہ وہ دین اور قرآن کی تعلیم دیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عالم دین کی تنخواہ جب ایڈ بھی میں دیکھتا ہوں 5,000 10 15 20 25 30 کر لیں تو پھر 5 وقت واحد ڈیوٹی ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی، نہ امام چھٹی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں، ٹھیک ہے، نماز جنازہ، کسی کی خوشی فوتگی، یعنی 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوگا۔ رات کو اٹھائیں مولوی صاحب یہ کام ہے وہ کام ہے، پوری دنیا میں واحد یہ ایک جاب ایسی ہے۔ میں آج اس لیے بول رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے ائمہ کی جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو خطبہ کی جو دین کے اصل وارث ہیں، جو کم از کم ہر ہفتے میں جمعہ جاتا ہوں کوچنگ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اس دنیا داری کے دور میں ٹائم نہیں ہوتا، جمعہ پہ آتے ہیں آدھا گھنٹہ ان کی بات سنتے ہیں۔ وہاں کھوٹے سکے بھی ہوں گے لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو خدا را مسجدوں کی تدوین و آرائش باقی کاموں پہ محفلوں پہ آپ کے لیے پیسہ ہے، لیکن اس عالم دین اور اس خطیب اور امام اور مؤذن کے بھی بیٹے ہیں، اس کا ساتھ بھی اللہ نے پیٹ لگایا ہے، وہ للہیت کے لیے 5 وقت وہاں پہ رہتا ہے۔ تو یہ کمیونٹی کو بھی سوچنا چاہیے، ریاست اور اوقاف کو بھی، جو مساجد اوقاف میں نہیں ہیں وہ ان کی کمیٹیز کو میں کہتا ہوں آپ لوگ ویل آف ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھا کریں۔ باقی آپ کرتے ہیں، اس کے بھی بیٹے ہیں بیوی ہے، وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے گا، وہ ان کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی، کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے جی بڑی انٹرسٹنگ اور خوش کن خبر ہے، یقین کریں اس سے بڑھ کے مجھے خوشی نہیں ہوئی کہ لاہور بورڈ کے 9th کے جو امتحانات ہیں اس میں ایک منفرد مثال سامنے آئی ہے۔ 15 سالہ ایک ہمارا سکھ طالب علم اومکار سنگھ، اس نے محنت اور لگن سے وہ کامیابی حاصل کی کہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اوکار سنگھ نے، یہ انٹرسٹنگ بات ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے، اسلامک سٹڈیز میں 98% نمبر لیے ایک سکھ طالب علم نے۔ یہ ان مسلمان بچوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے جو اسلامک سٹڈیز یا ترجمہ قرآن میں فیل ہو جاتے ہیں۔ 98% اور ترجمہ قرآن میں 50 میں سے 49 نمبر لے کر اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ اور یہ کارکردگی نمبروں تک محدود نہیں ہے، اور اس میں جو میں لیسن دینا چاہ رہا ہوں سوسائٹی کو، بالخصوص ہندوستان کو جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ ہذیان بکتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ تعلیم کسی مذہب یا عقیدے کی قید میں نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اتنی ڈائیورسٹی ہے، انکلوسیونیس، کہ ایک ہندو، سکھ یا عیسائی بھی اسلامک سٹڈیز پڑھ سکتا ہے، ترجمہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس میں اچھے نمبر لے سکتا ہے۔ یہ انکلوسیونیس کی مثال ہے۔ جیسے کئی مسلمان ایتھکس رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں بھی ایتھکس ہے۔ تو یہ ایک کمبینیشن جو ایجوکیشن سیکٹر میں ڈائیورسٹی لا رہا ہے، یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کو ختم کرے گا۔ تو یہ اومکار سنگھ کے پیرنٹس کو، سردار جی آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو میری طرف سے سلام ہے آپ کی کامیابی پر، اور آپ نے انگلش میں، اردو میں، فزکس کیمسٹری میں بھی شاندار کارکردگی دکھا کے ملک کا نام میرے خیال میں روشن کیا ہے۔ اور یہ ایک جو عکاس ہے کس کی، تنوع کی، علم کی اور باہمی احترام کی۔ پھر اگلی خبر ہے کہ بھارت نے 2,80,000 کیوسک پانی کا ریلا چھوڑا ہے دریائے ستلج میں۔ سیلاب ہے گلگت غدر جھیل میں، بڑی ایک سیلابی اور آفت زدہ صورتحال ہے۔ تمام پاکستانی اپنا دل کھول کے اپنے ان بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اب اگلی خبر، 2 گھنٹے سے زیادہ موبائل فون کے استعمال پر پابندی۔ یہ ہوشیار ہو جائیں وہ نوجوان۔ اور یہ خبر فی الحال ابھی ہمارے ہاں پاسبل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول ماڈل بنا کے استعمال کیا جائے۔ وسطی جاپان کا شہر ہے تووا ہاکے، اس میں ایک آرڈیننس منظور ہوا ہے، بڑا خوش آئند ہے۔ ہماری ریاست کو بھی یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ اداروں میں، دفاتر کے علاوہ 2 گھنٹے سے زائد موبائل استعمال نہیں ہوگا۔ اور ماسا فومی نے، شہر کے میئر ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ذہنی جسمانی صحت، نیند کے مسائل، اور طلباء کو رات 9 سے 10 بجے کے بعد فون استعمال نہ کرنے پر پابندی۔ گورنمنٹ آف پاکستان اگر پاکستان میں رات 9 بجے کے بعد یہ
پابندی لگا دے، بالخصوص اسٹوڈنٹس پہ کوئی ایسا کریں اپ ٹو ڈیٹ ڈیجیٹل کے جو ہیں، تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کے میدان بھی دوبارہ آباد ہو جائیں گے، پیرنٹس کے ساتھ بھی بچوں کا انٹریکشن بڑھے گا، ڈپریشن ختم ہوگا۔ تو یہ بالکل بہت بجا، صائب اور اچھی تجویز ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں حیاتیاتی دہشت گردی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آخری پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کروں گا۔ ابھی 6 سے 7 آرٹیکلز یہ میرے پاس موجود ہیں جو ریسرچ آئی ہے ہیٹی سویلائزیشن سے لے کے آن ورڈ، اور اس میں تھامس فریڈمین، گلبرٹ گیروپ یہ ریسرچر ہیں، ہسٹری آف بایولوجیکل وارفیئر اینڈ بایو ٹیررزم، ونسنٹ بیئرز، اس کے علاوہ مختلف ریسرچ پیپر الزیویئر میں، اسکوپس میں چھپے ہیں، چونکہ میرا بھی یہ سبجیکٹ ہے۔ جن لوگوں نے کووڈ ویکسین لگوائی ہے پوری دنیا میں، یہ یاد رکھیں دجالی نیٹ ورک، ایلومیناٹی، فری میسنز وہ کام کر رہے ہیں، وہ دیگر ایشوز پہ بھی اور یہاں بھی۔ تو آبادی کنٹرول کرنے کا یہ منصوبہ تھا 2020 میں، جو پینڈیمک آیا یا ایپیڈیمک کووڈ-19 آپ نے سنا ہوگا، تو یہ ایک دجالی ٹیکنیک تھی کہ دنیا کی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو اس کے لیے بایولوجیکل ویپنز کا یوز کیا گیا، میڈیسن کا، اور اس میں ایسے اثرات ہیں کہ جو یا ڈائبٹیز پیدا کرتے ہیں، یا ہارٹ فیلئر، یا آپ کا جو ہے وہ کارڈک اریسٹ، یا برین ہیمریج۔ تو پاکستان میں بھی یہ گزشتہ 2020 سے 25 سال کا ڈیٹا، اس میں ایک آرٹیکل اور بھی میں دیکھ رہا تھا، ملائیشین میں ایک مسلم ہیں محمد سعاد، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں جو اچانک اموات ہوئی ہیں کارڈک اریسٹ کی، ہارٹ فیلئر کی، برین ہیمریج کی، یہ وہ ویکسین ہے جس کے امپیکٹ پڑا ہے۔ تو یہ دجالی نیٹ ورک نے آبادی کم کرنے کا، سلو پوائزننگ، کچھ لوگ اسی وقت ہو گئے، کچھ دھیرے دھیرے، آپ کو پتہ ہے اچھے بھلے تھے، ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، لیکن اچانک موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ میں تو اس سے ویکسین نہیں لگوائی تھی، اس وقت بھی میرا فرم بلیو تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹیکٹک ہے، اس کے ذریعے آپ کے برین سٹارمنگ کنٹرول، NLP کی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ دیکھیں تو وہ ایک ٹیکنیک ہے۔ جیسے مختلف بسکٹس ہیں، میں نام نہیں لیتا چونکہ ایڈز ہوتے ہیں، بسکٹوں پہ کچھ نشان ایلومیناتی کے بنے ہوئے ہیں، اس کی کریم میں کچھ ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جینز میں شامل ہو جاتا ہے، وہی عادات ہوتی ہیں۔ تو سیٹنک جو کمپنیز ہیں انٹرنیشنل، وہ آپ کو وہ ڈائٹ میں بھی دے رہی ہیں، میڈیسن میں بھی دے رہی ہیں، انجیکشنز میں بھی، اینٹی وائرس جو ڈوز ہے اس میں بھی رکھ رہی ہیں، تاکہ یہ جو ہے وہ میٹریلسٹک بینیفٹ کی طرف جائیں، ریلیجن سے، اسلام سے، اسپریچولزم سے دور ہوتے جائیں۔ یہ بہت بڑی واردات ہے جو کھیلی گئی ہے، اور زندگیاں ختم ہو جائیں۔ تو 7 ارب سے آبادی انہوں نے آگے نہیں جانے دینی تھی، تو یہ ہتھیار انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اس میں جنگ عظیم اول میں بھی ہوا تھا حیاتیاتی بم، پھر امریکہ نے 1942 میں میری لینڈ کے مقام پر حیاتیاتی تجربہ گاہ قائم کی ہے۔ تو یہ شیطان بزرگ ہے امریکہ، ساری بیماریوں کی جڑ یہی ہے، وہیں سے سارا ان کے سائنسی یونٹ کے یونٹ نمبر 731 نے مواد لیک کیا تھا، اور وہ مختلف لیبارٹریز میں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنیوا معاہدہ 1925 غیر مؤثر ہو گیا WHO کے دباؤ کے تحت، اب تو WHO بھی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا فتنوں کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے۔ اپنے لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز کو سمجھا کریں، یہ وہی فتنے ہیں، خوراک کا فتنہ، پیسچرائز فوڈ، پریزرویٹیوز، یہ برگرز کی صورت، پتہ نہیں کیا کیا کھا کے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آپ کا دین کی طرف نوجوان نسل کے عدم دلچسپی کی ون آف دا میجر ریزن یہ ہے جو میں کھل کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، سادہ غذا کھائیں، سادہ اپنا پھل سبزیاں جو اپنے ملک میں ہیں، دالوں کا کثرت سے استعمال کریں، یہ برائلر چکن چھوڑ دیں، نمبر 1۔ جتنی بھی پیکٹ کے بسکٹس ہیں اور یہ چیزیں ہیں، کریمز ہیں، پریزرویٹیوز ہیں، جو مختلف کبابز ہیں آپ کو ملتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ آپ نیچرل گوشت لے کے اس کو کروا کے آپ کھائیں، دیسی مرغی کا نارمل استعمال کریں اگر کسی کو شوق ہے، ورنہ سبزیاں دالیں استعمال کریں، نیچرل پانی زیادہ پئیں تو لانگ لائف بھی ہوگی۔ وزن مسلز بنا کے اب آپ نے جنگیں تو لڑنی اس سے۔ تو میری یہ یوتھ سے بھی گزارش ہے، ان آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا آپ کا دماغ، جسم، صحت اتنی محفوظ رہے گی۔ آپ آخر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک قول پہ ختم کرتا ہوں،
آپ سے جب پوچھا گیا ایمان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 عدل، نمبر 4 جہاد. ایمان کے 4 پلرز ہیں. دیر آر 4 پلرز، 4 پلرز آف فیتھ. یہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے پیشنس، پھر ہے فرم بلیو، نمبر 3 جسٹس، نمبر 4 جہاد. تو یہ 4 چیزیں دیکھ لیں جو سیدنا علی نے بیان کی، اور اس کی روشنی میں اپنا انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانکیں اور امت جھانکیں. کیا ان 4 ستونوں پر امت کی عمارت قائم ہے؟ میرے خیال میں نہیں. اگر قائم ہوتی، ایک بھی ستون ہوتا، تو آج غزہ کی حالت نہ ہوتی. نہ صبر ہے، نہ یقین ہے، نہ امت میں عدل باقی ہے، نہ جہاد باقی ہے. تو جب 4 چیزیں ختم ہو گئیں تو دھڑام. پھر آپ نے فرمایا صبر کے بھی 4 حصے ہیں. آگے اس کی سب کلاسیفیکیشن. نمبر 1 شوق، جو ہماری یوتھ میں ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی اور کا شوق بڑھتا ہے. خوف خدا، خشیت الہی مٹ جائے، اس لیے جرائم بڑھ رہے. زہد و ورع، تقوی، وہ محفلیں، خلوت نشینی. موت کا انتظار، کون کرے گا موت کا انتظار؟ مجاہد ہے جو موت کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس سے بھاگتی ہے. جبکہ جو سلگشنس ہے، سستی اور کائلی والے لوگ ہیں، وہ جو موت سے ڈرتے ہیں، موت ان کا پیچھا کرتی ہے. پھر یقین کے 4 حصے: ہوش مندی و بصیرت، دانائی و عبرت پکڑنا، اور پچھلے لوگوں کی سنت. پھر عدل کے 4 حصے، عدل کے یہ قاضی اور جسٹس سنے سیدنا علی کا فرمان. گہرا فہم، ڈیپ جو انسائٹ ہے، گہرا علم، ڈیپ نالج. فیصلہ کن صلاحیت، ڈیسائسو کیپیسٹی. حلم و بردباری میں رسوخ. یہ 4 چیزیں. تو یہ ہمارے قاضی القضات جو جتنے ججز ہیں وہ بھی سنیں. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کروں. آخر میں پاکستانی جامعات جو ایلزیویئر کی رینکنگز آئی ہیں، بڑی افسوسناک بات ہے. 350 کے بعد سے جہاں قائد اعظم یونیورسٹی یا نسٹ کا یا لمس کا دیگر کا باری آتی ہے، وہاں پر بہت بڑی بڑی جامعات بھاری بھرکم فیسیں لیتی ہیں، ڈگریاں بیچی جاتی ہیں، کاروبار ہے. لیکن انٹرنیشنل رینکنگ میں، ریسرچ میں، تحقیق میں، انوویشن میں ہم بہت پیچھے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.